मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले कश्मीर का मुकदमा यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, कश्मीर का मुकदमा। वैसे तो कई दहाइयाँ गुजर गई कश्मीर का इस्तेहसाल होते हुए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे और गैर कानूनी तौर पे और गैर अखलाकी और गैर इंसानी तौर पे 2019 में 5 अगस्त को भारत ने जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की और जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों को, मासूम कश्मीरियों को, उनको जुल्म और बर्बरियत की मज़ीद आग में झोंक दिया गया, उनसे उनकी शनाख्त छीनने की कोशिश की गई, उनसे उनकी आइडियोलॉजी, उनसे उनकी आइडेंटिटी छीनने की एक नाकाम कोशिश की गई 2019 के बाद से भी। बल्कि ये कहा जाए कि जब से कश्मीर पे भारत ने गासिबाना और जाबिराना कब्ज़ा किया है, उस दिन के बाद से और ख़ास तौर पे 2019 के बाद से भारत अपने अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सका, हिंदुस्तान अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। बल्कि जिस तरह का जुल्म मासूम कश्मीरियों पे ढाने की कोशिश की गई हिंदुस्तान की जाबिर सरकार की तरफ से, कश्मीर से उसी शिद्दत से मज़ीद नारा उठा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले कश्मीर के मुकदमे यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद डिबेट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। दीगर अहम मामलात भी हैं, मिसाल के तौर पर ईरान अमरीका एक और मुआहदे की, या ये कहा जाए कि मुआहदे के रिन्यूअल की खबरें आ रही हैं और अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये मुआहदा जो अब हो सकता है दोबारा से, ये आज मुमकिन तौर पर अनाउंस हो सकता है और इसकी जो मुद्दत है वो 60 डेज़ तक होगी। इससे पहले भी जो इस्लामाबाद MOU है, ज़ाहिर है उसी को रिवाइव किया जाएगा, लेकिन वो भी हुआ था और उसको भी फिर अचानक तोड़ दिया गया और उसके बाद कोई गारंटी नहीं रही अमन की। तो अब जो मुआहदा इस्लामाबाद MOU का रिवाइव होगा 60 डेज़ के लिए, तो क्या गारंटी है कि उन 60 डेज़ में कोई कार्रवाई अमेरिका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ या ईरान की तरफ से कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं की जाएगी? अमन की गारंटी कौन देगा? दीगर कुछ अहम मामलात भी हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मामलात हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ी रही कि जी नए सूबे बनने चाहिए, गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए, सिस्टम नाकाम हो गया, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन क्या ये सारी डिबेट जो है ये सिर्फ एक बयान की हलचल या सिर्फ एक बयान के शोशे तक ही महदूद है, या ये पाकिस्तान का कोई हकीकी और तवील मुद्दत का मसला है? तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक इशूज़ हैं जिन पे आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स डिबेट के लिए। सबसे पहले साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपकी जमात, आपके वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून कश्मीर के साथ इंतहाई क्लोज ताल्लुक़ का दावा भी करते हैं, ख़ुद भी आपकी क़यादत जो है वो कश्मीरी है, ख़ास तौर पर मार्का हक़ के बाद। और अगर इसको मज़ीद एक्सपैंड कर दिया जाए, 2019 जब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर हुआ, कश्मीर का मुकदमा आप समझते हैं कि हकीकी तौर पे आलमी सतह पे उजागर हुआ, इसमें कहाँ पर कोई कमी रह गई और क्या मार्का हक़ के बाद अब कितने साल मज़ीद लगेंगे कि मकबूजा कश्मीर भारत के जबर से आज़ाद हो? कितने साल आज़ादी में मज़ीद लगेंगे? जी, कश्मीर के मुकदमे की जो मजबूती है वो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख और पाकिस्तान की अंदरूनी ताकत से जुड़ी हुई है। जितनी ये साख और ताकत बढ़ेगी, कश्मीर का मुकदमा हल होने के उतने करीब आ जाए। तो 21वीं सदी जो है वो पाकिस्तान के लिए तो चूंकि एक बड़ी मुश्किल सदी साबित हुई है, 25 साल जो पहले थे मार्का हक़ तक, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का लेबल लगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का लेबल लगा। हमारी जो मुईशत थी, अगर ये बीच में एक 2013 से 17 तक एक बेहतरी की भी सीन आई, उससे पहले भी 2002 से 6 तक भी बेहतरी आई, लेकिन बीच में हम कोई अपनी मजबूती जो है उसको दवाम नहीं दे सके, उसको मुस्तकिल हैसियत नहीं दे सके। तो अब जबकि 2025 के बाद से पाकिस्तान ने एक कदम आगे उठाया है, क्योंकि हिंदुस्तान अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, तो दुनिया के सामने हिंदुस्तान की अस्करी कमजोरी भी और सफारती कमजोरी जो है वो भी खुलकर सामने आई है। तो बहुत अरसे के बाद हमारे सामने एक दरवाजा खुला है
کہ मकबूजा कश्मीर का जो मुकदमा है वो बैनुल अक़वामी कानून पर मबनी है, जिसको दुनिया बहुत अरसे से उस पर कान नहीं धर रही थी, आवाज नहीं सुन रही थी। पाकिस्तान के पास एक मौका आया कि अपनी नई बैनुल अक़वामी साख को इस्तेमाल करके इसकी तरफ भी दुनिया की तवज्जो दिलाए। तो ये कश्मीर के हवाले से भी एक बड़ा कीमती लम्हा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने के हवाले से भी एक कीमती लम्हा है, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे जैसे पाकिस्तान मजबूत हुआ है, हिंदुस्तान कमजोर हुआ है सफारती तौर पे, और उसकी जो कोशिश थी कि वो कश्मीर के मुकदमे को दहशतगर्दी के मुकदमे में बदल दे, उसको बहुत अरसा इसमें कामयाबी भी हुई, लेकिन अब वो नहीं हो रही। तो हमें हमारे सामने, हुकूमत पाकिस्तान के सामने एक बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान को बतौर एक जारे रियासत, हिंदुस्तान को बतौर एक बैनुल अक़वामी कानून तोड़ने वाली रियासत, हिंदुस्तान को बतौर एक दहशतगर्द रियासत जो दूसरे ममालिक में कत्ल करवाते हैं, असैसिनेशन कैंपेन्स चलाते हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है 21वीं सदी का पूरा जो सोशल मीडिया है और मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि उनको इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को एक फैसला कुन तौर पे दुनिया के सामने वाजे कर दिया जाए कि ना सिर्फ ये मुल्क जो है ये जारे मुल्क है और कानून तोड़ने वाला मुल्क है, बल्कि ये मुल्क जो है ये क्वालिफाई नहीं करता कि इसको सुपर पावर स्टेटस दिया जाए, जो कि उनकी कोशिश है कि वो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट मिले। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हिंदुस्तान की जो तमाम जारहियत है उसको एक्सपोज करके कश्मीर के मुकदमे को आगे बढ़ाए। बिल्कुल दुरुस्त, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जवाब दिया है कि किस तरह से मजीद इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पे पोस्ट 2025 पोस्ट मार्का हक। अभी ये फरमाइएगा, कुछ तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से आएंगे, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से एक बयान का बड़ा शोर गोगा रहा, बड़ी हलचल रही मोहसिन नकवी के बयान की, जो कि अब खैर वो चाय की प्याली में एक तूफ़ान था, वो तूफ़ान तो थम गया, लेकिन क्या पाकिस्तान की गवर्नेंस का मसला, पाकिस्तान के निज़ाम के नाकाम होने का मसला, पाकिस्तान में नए सूबे बनाने का मामला, इंतज़ामी यूनिट्स बनाने का मामला, क्या ये सिर्फ एक बयान तक महदूद है, यहीं तक रहना चाहिए, या फिर ये मामला जो है ये तवील मुद्दती और हकीकी मामला है, इसको सिर्फ एक बयान की हलचल के अंदर गुम नहीं हो जाना चाहिए? जी देखिए, ये डिबेट असल में तो सियासी जमातों ने और पार्लियामान में इसको डिस्कस होना है। जैसे हम कहते हैं कि बैड गवर्नेंस है, तो अगरचे तो बहुत सारे हमारे पास इशारे हैं कि पाकिस्तान में जो मुआशरे के और मईशत के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस मामले को डिफाइन करना जरूरी है, इसकी तशखीस जरूरी है कि वो कौन सी बीमारी है, कौन सा हमें आर्जा लाहिक है जो नए यूनिटों से हल हो। देखिए, अगर आज हम कहते हैं कि जी इतने करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं हैं, तो ये बड़ा अच्छा आर्गुमेंट किया जा सकता है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि ये सूबाई हुकूमतों का मामला है। जी वो सूबाई हुकूमतें प्राइमरी स्कूलिंग की जिम्मेदार हैं, अगर बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो सूबाई हुकूमतें मैनेज करें, इसका वफाक से क्या ताल्लुक है। इसको बेहतर डिफाइन करना जरूरी है। और मेरी नजर में इस वक्त जो क्राइसिस है गवर्नेंस का, वो नए इंतजामी यूनिट की बजाय जो है, पहले तो हमें फोकस करना है दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन, इंशाल्लाह हमें कामयाबी हासिल करनी है आने वाले साल में। एक तो उसको फोकस करना है, वो ज्यादा बड़ा क्राइसिस है गवर्नेंस का। दूसरा जो इशू है वो ये है कि हमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको दोबारा से रिवाइव करना है, ताकि इस मुल्क में नौजवान मर्दों खवातीन के लिए नया रोजगार पैदा हो। ये दो इश्यूज सॉल्व करें। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बड़े संजीदा हैं, लेकिन वो एक तकरीर से तो हल होने वाले नहीं। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की, बड़ा ज़बरदस्त, खासतौर आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। बहुत शुक्रिया इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आज प्रोग्राम के लिए वक्त पे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब से सवालात का सिलसिला तो रुक गया, लेकिन प्रोग्राम में डिबेट का सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। इसी डिबेट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और वहाँ से जहाँ से हमने आगाज़ किया था, कश्मीर के मुक़दमे यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म हैं और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहले कश्मीर का मुक़दमा, आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। बड़ी एक गलत इक्वेशन, इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बिटवीन बलोचिस्तान एंड कश्मीर, लेकिन हमारा वो मत्मा नज़र आज नहीं है। भारत तो खैर जो भी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी की स्पॉन्सरशिप, लेकिन जो कश्मीर में वो
ظلم اور جبر کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یوم استحصال کیا ہم کشمیر کے نام پہ مزید سے مزید نئے دن ایڈ کرتے جائیں گے؟ یوم یکجہتی کشمیر، یوم استحصال کشمیر، یوم قرارداد کشمیر، یا کشمیر کا مقدمہ خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد سے واقعی اس طرح ہائی لائٹ ہوا ہے آن دا انٹرنیشنل سٹیج جیسے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، کشمیر کا جو مقدمہ ہے یہ آف کورس کسی ایک دن، کسی ایک لمحے، کسی ایک ساتھ گھنٹے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. کشمیر کا مقدمہ جو ہے نا وہ پاکستان کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان کی وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ تکمیل پاکستان کا حصہ ہے. ابھی تک تخلیق پاکستان ہوا ہے، تکمیل پاکستان نہیں ہوا. تکمیل پاکستان اسی صورت میں ہوگی جب کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. اور اس میں ظاہر سی بات ہے ہمارا اس پہ کلیم ہے، ہمارا کشمیریوں پہ کلیم ہے، کشمیر پہ کلیم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی شناخت کا حصہ ہے. وہ نعرہ کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پہ ہم نے 80 کے قریب لگ بھگ سال گزارے ہیں. ظاہر کشمیر کی اپنی ایک تاریخ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جب اس مقدمے کی بات ہم کرتے ہیں، یہ مقدمہ جو ہے نا وہ کثیر الجہت ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. اور ان میں سے پولیٹیکل پہلو ہے، ادھر کی آرمڈ سٹرگل رہی ہے وہ ایک پہلو ہے، اس میں ڈپلومیٹک سپورٹ کا ایک پہلو ہے، اس میں پولیٹیکل موبلائزیشن ہے. لیکن آنسر اس کا میرے خیال میں اس سوال کا، اس کا جو جواب ہے وہ اس چیز میں پنہاں ہے کہ کشمیر کا حل مضبوط پاکستان میں، دفاعی طور پر مضبوط پاکستان، معاشی طور پہ مضبوط پاکستان، خوشحال پاکستان، پرامن پاکستان، پراسپرس پاکستان، پلورلسٹک پاکستان. جیسے ہی پاکستان اسٹرینتھ گین کرے گا، کشمیر کا مقدمہ مزید ابھرے گا، مزید اس کو تقویت نصیب ہوگی اور وہ اپنی منزل کے جانے پر. دفاعی طور پہ تو ہم بہت مضبوط ہیں، ہم نے اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی کر دیا، لیکن جو باقی فیکٹرز ہیں، جو باقی سیکٹرز ہیں، اس میں کافی کوسچنیبل ہے معاملات. ظاہر سے بات ہے، مطلب یہ تو کوئی ڈینائل کے موڈ میں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ معاشی طور پہ ہماری صورتحال بہت بہتر ہے، یا سوشل انریسٹ نہیں ہے ہمارے ہاں، یا پولیٹیکل انریسٹ نہیں ہے ہمارے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام چیلنجز موجود ہیں. ڈگری وائز ویری کرتا ہے. کوئی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، اتنا ہے کہ انکنٹرولیبل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مینیجبل لیول تک ہے. میری نظر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سوشل ڈسرپشن کی طرف جا رہا ہے، سوشل کمپلیٹ کولیپس کی طرف جا رہا ہے. یہ چیلنج ضرور ہے لیکن مینیجبل چیلنج ہے. یہ میں نے ہنٹ آپ کو اسی لیے دیا کیونکہ پاکستان میں ڈیبیٹ یہی چل رہی ہے، یا غالباً وہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان تھا جو تھم گیا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. آپ چونکہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، کیا باقی سسٹم کولیپس کر چکا ہے پاکستان میں؟ اچھا، میں آئی تھنک سو دس از گوئنگ ٹو فار. وہ اس لیے کہ پاکستان میں آج صبح بھی ٹیکسیشن کا نظام جو ہے نا وہ پوری طرح سے فنکشنل تھا. وی ور ایبل ٹو کلیکٹ ٹیکسز. جو ٹیکس کی سپینڈنگ کا نظام ہے وہ بھی چل رہا تھا. پاکستان میں ایئر لائنز بڑے نارمل انداز میں چل رہی تھی، ٹرینز چل رہی ہیں، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ایک فنکشنل پارلیمنٹ موجود ہے جس میں ایک فنکشنل اپوزیشن موجود ہے، بیوروکریٹک سٹرکچر موجود ہے. پاکستان کی میں ڈیفنس فورسز کی بات نہیں کرتا، تو ایک روز روشن کی طرح یہاں ہے. یہ تمام کے تمام انڈیکیٹرز ہیں ایک فنکشنل اسٹیٹ اپریٹس. لیکن کیا پاکستان کا نوجوان مایوس نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں انصاف مل رہا ہے؟ کیا پاکستان میں تعلیم، صحت؟ بہت سارے نوجوان امریکہ کے نظام سے مایوس ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں ان کو انصاف نہیں مل رہا. بہت سارے جو افرو امریکنز تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں نکلے، اور ان کا جو بروٹیلٹی NYPD کرتی ہے، جو ایلپ کی پولیس کرتی ہے، اور وہ ہمیں ریشیل ڈسکرمنیشن کر کے نہ یہاں سے ہمیں انصاف ملتا ہے نہ وہاں کی عدالتوں میں ملتا ہے. یہ ان کا ویو ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وائٹ بورن سپرمسٹ جو یورپین ہیں، جو ہزاروں سال سے وہاں کے باشندے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ایکسکلوسیو رائٹس ہیں ان کو نہیں مل رہے ہیں، وہ اس پہ احتجاج کریں.
تو احتجاج کرنا ایک اپنے طور پہ یہ ثابت نہیں کرتا. یہ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، معذرت آپ سوری ٹو انٹرجیکٹ یو، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا لائیو پروگرام میں. اسی نقطے سے آپ کے جواب کا آغاز کریں گے آفٹر شارٹ اینڈ کوئک بریک. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ڈبیٹ میں موجود ہے ہمارے ساتھ سابق نگران وزیر اعظم سینٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. سینٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح پوری دنیا میں سسٹم سے لوگ نالاں ہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ کولیپس کر گیا. یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کیلس ہو کے کہیں تو کیا ہو گیا، میں قطعاً یہ سجیسٹ نہیں کروں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے بنیاد بنا کے کہیں کہ پورا نظام وہ کولیپس کر چکا ہے. میرے خیال میں دونوں باتیں درست نہیں ہے، دونوں اپروچز ٹھیک نہیں. کسی بھی نظام کے اندر اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ چیلنج ہے، تو پھر اس کا جو ہے نظام اپنا ایک خود ہی رسپانس میکینزم دینا شروع کر دیتا ہے. وہ نظام کا جو رسپانس میکینزم ہے اس کو ریفائن کرنا، اس کو ریفارم کرنا، اس کو درست کرنا، دراصل ساری کی ساری ڈبیٹ اس کے ارد گرد ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بیان اتنا کنٹروورشل ہو گیا اور وہ صرف اسٹارم ان اے ٹی کپ ثابت ہوا، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کا حقیقی مسئلہ ہے گورننس کا بھی یا نئے صوبوں کا بھی یا نئے انتظامی یونٹس کا بھی، وہ صرف ایک بیان کی ہلچل تک محدود ہو کے یا نان سیریس ایشو بن کے رہ گیا؟ وہ میں تو اس کو جہاں پہ میں اس میں بات کروں، پہلے میں اس کو ڈی لنک کرتا ہوں کہ اس کو بیان کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت مجھے نہیں محسوس ہو رہی ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ کیا ان 25 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے اس میں یہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس، پروونسز، مقامی حکومتیں، گورننس کا چیلنج، یہ گفتگو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اصل بات یہ ہے، وہ انوار کرے، زید کرے، بکر کرے، سیاسی جماعتیں کریں، سول سوسائٹی کرے، اکیڈیمیا کرے، جرنلسٹ کرے، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہے ہاں ضرورت ہے. اب جب ضرورت ہے، اب اس کی سیکوینسنگ ہو سکتی ہے کہ سول سوسائٹی سے، اکیڈیمیا سے پولیٹیکل پارٹیز میں آئے، پولیٹیکل پارٹی سے اس طرف جائے، ریفرنڈم کہاں پہ ہو، یہ گفتگو کا فورم، پلیٹ فارم کیا ہو، فریم ورک اس کا کیا ہو. آپ چونکہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، کیا نئے صوبوں کی ضرورت ہے پاکستان میں نمبر 1، اور کیا بننا آسان ہے یا بہت مشکل ہے؟ دیکھیں، ضرورت ہے، بننا آسان نہیں ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا، بننا آسان صوبے کیوں یا نہیں ہے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے اور ایون ایڈمنسٹریٹو یونٹس دونوں آسان نہیں ہے، بننے چاہیے. آسان کیوں نہیں ہے؟ کانسٹیٹیوشن نے اس کو بہت اسٹرنجنٹ قسم کے، بڑے اسٹرکٹ قسم کے اس کے پروٹوکولز رکھے ہوئے ہیں، اس کے پروسیجرز رکھے ہوئے ہیں. پہلے صوبوں نے جو ہے نا وہاں سے قراردادیں پاس کرنی ہے، اور وہ بھی میجورٹی کے ساتھ کرنی ہے. پھر فیڈریشن میں بھی جب آنا ہے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو پھر 2/3 میجورٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو لہٰذا ظاہر ہے وہ بڑا چیلنجنگ اور مشکل قسم کا کام. بننے چاہیے، اس کا جواب مثبت میں ہے. ساتھ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی مقامی حکومتیں یا وہ حل ہے، اس کی طرف کیوں آپ نہیں جاتے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں بیک وقت بھی ہو سکتی ہیں. جب آپ ڈیولپمنٹ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ گارنٹی دے سکتے ہیں مقامی حکومت کو بھی اور نئی پروونسز کو بھی. نئی پروونسز کی تشکیل میں جو دوسرا چیلنج ہے وہ ایک تو یہ ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل پروسیجر کے حوالے سے. دوسرا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں کی شناخت کے حوالے سے، لوگوں کی آئیڈینٹی کے حوالے سے درست یا غلط. لوگ سینسیٹیو ہیں، ایک سیکشن ہے، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، ہزارہ کے لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں جو اب صوبے کو بھی انہوں نے شناخت کی ایموشنل انویسٹمنٹ اس میں کر دی ہے. اب اس ایموشنل انویسٹمنٹ کی ڈیبیٹ کہاں ہونی تھی؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہونی تھی. آپ کے پاس بیک وقت کئی قسم کے شناخت موجود ہیں. آپ پشتون بھی ہیں اور پھر پشتون صوبہ بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا آپ کی پشتون شناخت زیادہ اہم ہے یا پشتون شناخت کے تحت صوبہ زیادہ اہم ہے؟ کیا آپ کی سندھی شناخت زیادہ اہم ہے یا سندھی شناخت کے تحت صوبہ اہم ہے؟ کیا سندھی ثقافت اور شاہ لطیف کا وجود جو ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کی جو پوئٹری ہے، وہ صوبے کا مرہون منت ہے یا وہ بغیر صوبے کے بھی وجود رکھتا ہے؟ کیا خوشحال خان کو ایک پشتون صوبے کی ضرورت ہے یا جام درک کو ایک بلوچ صوبے کی ضرورت ہے؟
جب بات کلچر کی آتی ہے، پوئٹری کی کلچر آپ آتی کیسے ہے، ڈیوائڈ کریں گے پھر؟ آپ کلچرلی ایگزسٹ ود دس سینس آف آئیڈینٹی وداؤٹ پروونس بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وداؤٹ پروونس سے میری مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ان کے وجود کو ختم کر کے ان ناموں کو مٹا دیا جائے. انہی ناموں کی آلٹریشن مثال کے طور پہ اس کو شمال اور جنوب میں رکھ کے، اس کو مغرب میں اور اس میں رکھ کے انہی ناموں کے ساتھ بھی چلایا جا سکتا ہے. ایک سنگل نام کی بجائے اسی نام کو 2 یا 3 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئی یہ وہ پولیٹیکل سلوشنز ہیں جو پولیٹیکل ڈسکورس کے نتیجے میں آنے، ڈیبیٹ اینڈ ڈسکورس یہ ہونا چاہیے. اور وہ کہاں ہوگی؟ وہ صرف میری ذات کے حوالے سے تو نہیں ہوگی. اس کے لیے لیڈ میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو ہی لینی چاہیے. وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو. جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو یکسر مسترد کر دیا کہ صوبے نہیں بننے چاہیے. ان کا موقف ہے، یہ ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کا صوبوں کے حوالے سے یہ موقف ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ یہاں پہ کوئی کسی پہ امپوز نہیں کر رہا. 25 کروڑ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی صوبوں کی راہ میں رکاوٹ ہے، مسلم لیگ نون رکاوٹ ہے، پی ٹی آئی رکاوٹ ہے، اے این پی رکاوٹ ہے، جمعیت علماء کون ہے یا کون نہیں ہے. یہی تو ایک طرف ہمیں جمہوریت چاہیے، تو جمہوریت میں تو یہی ساری گفتگو ہوگی، یہی اس کی بیوٹی ہے اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ سینٹر انوار الحق کاکڑ صاحب آج انتہائی اہم موقع پہ اور حالات کے جواب دینے کے لیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ اینڈ کوئک بریک یہیں پر، اور اس کے بعد ڈیبیٹ کا سلسلہ، سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام میں ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سیگمنٹ کا آغاز بھی کشمیر کے مقدمے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی سرکردہ سینئر رہنما ہیں، سینٹر ہیں شہادت حسین آوان صاحب. السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک تو آج یوم استحصال کشمیر بھی ہے، سو بلاول بھٹو کشمیر کی آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. جس پیرائے میں کر رہے ہیں وہ پیرائے خیر اس وقت ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن کیا 2025 کے بعد سے، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد سے، جو کشمیر کا مقدمہ ہے عالمی سطح پہ اس طرح سے اجاگر ہوا جس طرح سے حقیقی طور پہ ہونا چاہیے تھا، یا ابھی بھی کہیں کمی برقرار ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایشو 1947 1948 سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے، چونکہ آپ نے مارکہ حق کی بات کی، اس حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ ہم نے کشمیر کے ایشو کے اوپر 3 جنگیں لڑی ہیں. پہلی جنگ جو ہے 1947 1948 جو ہے اس کے اندر ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر کی کنٹرول آف لائن جو ہے جو اس پہ ڈرا ہو گئی. اس کے بعد 1965 کی جنگ اسی کشمیر ایشو کے لیے ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم نے دوسری جنگ کی، جو کہ سوویت جو ہے ثالثی کی وجہ سے معاہدہ تاشکند ہوا، لیکن انفارچونیٹ کہ وہ معاہدہ بھی آگے نہ چلا. پھر 1999 میں کارگل کا جو ایشو تھا وہ بھی کشمیر کے اوپر تھا. اب اس کے بعد جو 4 جنگیں ہم نے کشمیر کی خاطر کی ہیں، تو ہمارے حساب سے یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. لیکن کشمیر کے لوگ چونکہ وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، تو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور ہماری فورسز جو ہیں انہوں نے ڈٹ کر ہمیشہ مقابلہ کی، اور ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. پہلی بات ہوئی. دوسرے کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جو ہے سیکیورٹی کونسل، اقوام متحدہ، جو اس ٹائپ کے ادارے ہیں، آلموسٹ آئی شوڈ سے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں کہ اپنی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ انڈیا چونکہ اس کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ بہت سے کنٹریز اس قسم کے ہیں کہ جو انڈیا یا پاکستان کے درمیان اس ایشو کو کرتے ہوئے وہ اپنا جو ان کا معاشی انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے، میں نے کہا 1948 سے لے کر آج تک اس ایشو کو فلسطین کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو جوڑ کر چلایا ہے، اور اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اگر اس کو ہم میڈم اس کو ہم قطعی طور پہ نہیں چھوڑیں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ جواب مکمل کیجئے. میں اگلا سوال آپ سے پڑھتا ہوں. میں نے کہا اس کو قطعی طور پہ ہم نہیں جوڑیں گے. باقی انڈیا نے جس طریقے سے جو ہٹ دھرمی جس طریقے سے اسرائیل کرتا ہے وہی ہوا ہے انڈیا میں. آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے 5 اگست 2019 میں
جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو انہوں نے سلسلہ کیا کہ انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اور ان کی پارلیمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا، ان کی عدالتوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور چونکہ صرف اور صرف انہوں نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت جو ہے اس کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی، لیکن وہاں کے جو کشمیری ہیں اپنی زمین کے اوپر کسی دوسرے کو مستقل طور پہ بیٹھنے نہیں دے گا، تو یہ انڈیا کی ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جب کبھی بھی ہوگا تو یہ وہ دبا سکتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتا، تو ہم بڑے مطمئن ہیں۔ زبردست بات آپ کی۔ تھوڑی سی ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، کچھ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، اندرونی ایشوز ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مقتدرہ نے تو اپنی سوچ واضح کر دی، DGISPR نے اسے بتا دیا تھا کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے، نئے صوبے بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں۔ اب یہ ہے مقتدرہ کی سوچ پاکستان میں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سوچ واضح کر دی، پہلے سے واضح کر دی، آپ تو پھر مزید واضح کر دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے صوبے بنانا غداری کے مترادف ہوگا، یہ پاکستان کی تقسیم کے خدا نخواستہ مترادف ہوگا۔ تو پھر آپ کے اور مقتدرہ کی سوچ کے درمیان، اپروچ کے درمیان تو بہت بڑی خلیج آ گئی۔ دیکھیں، نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے، گورننس کو بہتر کرنا اور بات ہے۔ گورننس تبھی بہتر ہوگی جب آپ آئین پاکستان کے عین مطابق آپ چلیں گے۔ تو سندھ میں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق نہ چلیں اور میں آپ کو گورننس بات ٹھیک نہ بتاتا کریں؟ ہوں۔ بات یہ کہ بالکل جی، بات یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، صوبے بنانے کے حق میں اگر نہ ہوتے تو ہم سرحدی صوبے کی ہم اس کی حمایت کیوں کرتے؟ اگر میں آپ کو یہ یاد کراؤں تو آپ کو یہ بہتر پتہ ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں تو آپ بنانے کے حق میں ہیں، سندھ میں آپ بنانے کے حق میں نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جو بات یہ ہے کہ اس کے بنانے کا ماورائے آئین اگر آپ کوئی بات کرتی ہیں تو ہم بحیثیت پاکستانی تو آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے اس میں ماورائے آئین کیا چیز ہے؟ لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں نا کہ پاکستان میں 2 ڈاکومنٹ ہیں جو کہ یونینیمس ہیں پوری پاکستانی قوم کی، ایک آئین پاکستان ہے اور دوسرا 18ویں ترمیم ہے۔ تو بات یہ 18ویں ترمیم جو ہے، ہم دونوں ان ڈاکومنٹس کے خالق پاکستان پیپل پارٹی ہے، ہم کریڈٹ لیتے ہیں۔ تو بات یہ 18ویں ترمیم کی اس لیے گئی کہ صوبے خود مختار ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ یہاں پہ رہیں، جو زرپل کے دور بھی رہے، بہت سے موجودہ حکومت کے اتحادی بھی اقتدار میں رہے، ہمیشہ پاکستان پیپل پارٹی نہیں رہی، لیکن 2/3 میجورٹی سندھ کے عوام اگر اپنی صوبے میں سے کوئی ٹکڑا نکالنا چاہیں گے تو آپ بنائیے۔ لیکن بھائی بات یہ KP میں سے اور پنجاب میں سے 2 قراردادیں، 2012 میں پنجاب اسمبلی میں 2 قراردادیں ہوئیں جو جنوبی پنجاب کے لیے اور بہاولپور اسٹیٹ کے لیے ہوئیں۔ اسی طریقے سے KP میں 2425 میں ہزارہ صوبے کے لیے ہوئیں۔ تو بھائی جن کے صوبے چیخ رہے ہیں تو وہ تو دیکھیں نا، خود سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے صوبے کو آپ جو ہے وہ کریں، انہی کا منسٹر کہہ رہے ہیں۔ MKM بھی رہی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ آپ الگ سے صوبہ بنا دیں۔ بات یہ آپ کا کہنا بجائے ہے، بات یہ ہے کہ 168 کی اسمبلی میں 24 لوگ جو ہیں اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں، دیکھیں 168 کی ہے سندھ اسمبلی، 2/3 آپ کو چاہیے، تو اگر بات یہ اختلاف رائے تو ہر جگہ میجورٹی کراچی سے ہے نا، آپ کے 168 کا نمبر باقی سندھ میں سے بھی ہے نا۔ بات یہ کہ ان کی وہ صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی آپ کی سوچ ہے کہ کراچی کیا سندھ میں نہیں ہے، لاہور کیا، لاہور کو آپ لاہور کہتے ہیں، کراچی کی میجورٹی کی آواز جو ہے وہ کراچی کو ایک الگ اینٹی کے طور پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھیں جی گزارش، دیکھیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، 5 کروڑ کی آبادی کا صرف ایک شہر، یہ کہاں کی حقیقت ہے؟ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئین پاکستان کے تحت ان کو وہاں پہ رہنے کا ہے، لوکل گورنمنٹ۔ بات تو یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ کا بھی دیگر جماعتیں دیکھیں سندھ میں آپ سے شکوہ کرتی ہیں۔ 2 باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے آپ گڈ گورننس اور اپنے صوبے کو بااختیار بنانے کے لیے، حق لینے کے لیے آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر جاتے ہیں۔ پچھلا جو الیکشن ہوا لوکل گورنمنٹ میں MKM نے وہاں اس میں کہاں سے پارٹیسپیٹ کیا؟ وہ تو کسی کے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور میں آپ بتاؤں بات صرف اور صرف یہ ہے، اپوزیشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اپوز کرنے کے لیے ایسے آوازیں اٹھاتی رہتی ہیں، ان کے تو اپنے اندر اتفاق نہیں۔ اگلے دن دیکھ لیں بہادرآباد جو ہے ان کا جو ہاؤس ہے اس کے اندر آپس میں دونوں گروپس نے ایک دوسرے پہ گولیاں چلا دی، فائرنگ کر دی۔ دیکھیں یہ بات یہ ہے، ہم جو ہے بڑے
मैं समझता हूँ बेहतरीन किस्म के पाकिस्तानी हैं, मुहब्ब वतन हैं, पुरअमन लोग हैं। हमने आईने पाकिस्तान, आइन कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलने के लिए सर ये बात आपकी दुरुस्त है, ये जी। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात नहीं जा रहे या गवर्नेंस का असरात नहीं जा रहे तो फिर प्रॉब्लम तो है ना, ये कराची की गवर्नेंस को ठीक तो करना है, जहाँ पे सॉल्यूशन मैडम नहीं पड़ेगा। जा रहा है आप उस तरफ आप तवज्जो नहीं दे रही हैं। देखें बात ये ग्रास रूट तक लोकल गवर्नमेंट ही लेके जाती है। सिंध में लोकल गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट है, केपी में नहीं है, तो इस आईसीटी में नहीं है। जिनके मिनिस्टर्स जो हैं, जिनके कैबिनेट मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं जी कि आप जो है ग्रास रूट वो नीचे लेके आए, भाई आप चलाएं, आपने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा मेरा पंजाब है, तो आपने भाई पंजाब में मैं पीटीआई के दौर से आपने इलेक्शन नहीं कराया, तो ग्रास रूट की जो बात करते हैं उनके कॉलो फेल में ज़बरदस्त किस्म का तजाद। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर शाहदत आवान साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। दैट्स अ रैप टी का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।